बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे ने एतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान बिलाशुबा नवाज शरीफ से ज़्यादा मकबूल हैं। और सिर्फ यही बात नहीं, ये एतराफ़ इस्टेब्लिशमेंट के एक ऐसे नुमाइंदे की जानिब से सामने आया है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात में बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं, मशगूल हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर कई मामलात के ऊपर एक पेज पर आ जाएं। अहम तरीन एतराफ़ है उनका, एक ऐसा एतराफ़ इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऐसे नुमाइंदे की जानिब से जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उनके इस एतराफ़ ने पाकिस्तान का इस वक्त जो सियासी माहौल है उसको मज़ीद गर्म कर दिया। इमरान खान के सियासी मुखालफीन में आग लगा दी है और इस वक्त एक बार फिर वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी इस किस्म का प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं कि क्या इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर एक पेज पर जो आ रहे हैं, क्या वो किसी डील का नतीजा है। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि किस तरह से कुछ मखसूस ट्विटर अकाउंट से नून लीग के बयानिए को और काजी फाइज ईसा साहब की जो गुज़श्ता चंद दिनों की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उनकी कारकर्दगी है, जिस तरह से उसको बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, इससे ये वाज़े होता है गैर जानिबदार हल्के ये दावा करते नज़र आते हैं कि सामने की बात नज़र आ रही है इस वक्त नवाज़ लीग का और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब इस हवाले से दावा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीबी ज़राए ने भी कि उनका गुठ जोड़ जो है वो सामने आ चुका है। और कुछ सवालात हैं अहम तरीन इस वक्त फैज़ाबाद धरना केस लगाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ये दरख्वास्त जो काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट की फ़ाइलों के अंदर गुम थी, उसको जाड़ पूंछ कर एक बार फिर क्यों 28 सितंबर की तारीख को सामने लाया गया और आखिरकार इससे नवाज लीग और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीबी ज़राए के हासिल क्या करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुज़श्ता 24 से 48 घंटे खुशखबरियों के घंटे थे, हालात में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीली आ रही है और फिर आपको लेकर जाएंगे हम स्टैब्लिशमेंट के उस नुमाइंदे के एतराफ़ की जानिब भी कि उनके इस एतराफ़ के नतीजे में कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन सियासतदान हैं, पाकिस्तान के सियासी टेम्परेचर में क्या कमी या इजाफा हो सकता है और आइंदा आने वाले दिनों में सियासी बिसात क्या सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। लेकिन उससे पहले वो बड़ी डेवलपमेंट्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिना आसानियों और खुशखबरियों की तरफ इशारा कर रही हैं, और वो है जनाब जिनाह हाउस हमला केस। सनम जावेद समेत 9 जो मुल्ज़िमान हैं जिन पर इल्ज़ाम था उनकी ज़मानत हो गई है, ताहम खदीजा शाह की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई। उसकी भी वजूहात हैं। सनम जावेद ने जो है वो ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला किया इन तमाम तर मसाइल का, तमाम तर मुश्किलात का, और गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 माह से, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसे से जिस तरह से वो मुश्किल तरीन हालात का सामना 9 मई के वाक़यात के बाद कर रही थी, तकरीबन 3-3.5-4 माह हो गए सारे मामले को। और जनाब आज लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने सनम जावेद और रोबीना जमील समेत 9 मुल्ज़मान की ज़मानतें मंजूर करके उन्हें रहा करने का हुक्म दे दिया, जबकि 55 ऐसे लोग हैं खदीजा शाह के समेत जिनकी दरख्वास्त ज़मानत को खारिज कर दिया। अरशद जावेद साहब थे ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज, और जो दीगर नाम है इनमें सनम जावेद, रोबीना जमील, अफशां तारिक, आशमा शुजा, शाबानो, सैयद फैसल अख्तर कासिम, अली जो है वो अली हुसैन कादरी और दीगर 9 मुल्ज़िमान, और इनको उन्होंने फौरी तौर पर रिहा करने के जो अहकामात हैं वो भी उन्होंने जारी कर दिए। अब एक ये डेवलपमेंट हुई। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो हुई, जो अहम तरीन मामला है साइफर का, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी और महमूदुर रशीद के हवाले से भी बड़ी खबर, जुडिशल रिमांड पर उनको जेल भेज दिया गया। मुमकिना तौर पर ये एक रिलीफ है छोटा मोटा, क्योंकि जिस तरह से बार बार उनका एक रिमांड है
جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا جا رہا تھا، اور وہ جس طرح سے پولیس کے پاس تھے، اب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جناب مزید جسمانی ریمانڈ جو دینے کی استدعا تھی اس کو انہوں نے مسترد کر دیا، اور 14 روزہ جو ریمانڈ ہے اس پر انہوں نے جیل بھیج دیا، اور 7 اکتوبر کو اب ان کی پیشی ہے۔ یہ دو بڑی خبریں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، سائفر کے حوالے سے اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ جو کہ بڑے دنوں سے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ سائفر کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ آئندہ ہفتے کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی کاز لسٹ ہے اس کے اندر یہ اہم ترین کیس ہے۔ سوموار کے روز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اس پر سماعت کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہی یہ خاصی ڈیلے ہو چکا ہے یہ معاملہ۔ اس پر غیر جانبدار حلقے بات بھی کر چکے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے تمام تر کیسز کو اس طرح سے جو ہے وہ جان بوجھ کر ڈیلے کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کو زیادہ دیر تک اندر رکھا جائے، جیل کے اندر۔ الیکشن کا جو ماحول پاکستان میں اب بن چکا ہے اعلان کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس میں پاکستان تحریک انصاف اور ان کے کارکنان کے لیے تاکہ رکاوٹیں آئیں۔ بہرحال عدالت نے اس کیس کے اندر دلائل کے لیے ایف آئی اے کو بھی جو نوٹس ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور سوموار کا دن اس حوالے سے اہم ترین قرار دیا جا رہا ہے، اور ممکنہ طور پر اب عمران خان کو جیل میں رکھے جانے کے حوالے سے وہ تمام تر غیر آئینی اور غیر قانونی جو حربے تھے وہ بھی ایک ایک کر کے ختم ہو گئے ہیں، اور چاہ جائے کہ ایک نیا کوئی اس قسم کا غیر آئینی اور غیر قانونی حربہ استعمال کیا جائے۔ عمران خان کی ضمانت یقینی ہے، جیل سے باہر آنا ان کو یقینی ہے، اور یہی وہ سارا ماحول ہے کہ جس ماحول کے اندر گزشتہ 72 گھنٹوں میں کچھ مخصوص ٹویٹر اکاؤنٹس نے نواز شریف کے حوالے سے اور چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے ایک چورن بیچنا شروع کر دیا ہے۔ بات جب ہو رہی ہے عدالتوں کی تو آپ کو لے کر چلتے ہیں عائشہ ملک، جنہوں نے ایک دبنگ اور دلیرانہ موقف اختیار کیا تھا پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے، اس 8 رکنی بینچ کا وہ حصہ رہی جس کی سربراہی چیف جسٹس سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کی تھی، جنہوں نے حکم امتناع جاری کیا تھا اس معاملے کے اوپر۔ اور جب یہ معاملہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے آیا، اس پر سماعت ہوئی چند دن پہلے جو کہ لائیو دکھائی گئی پوری قوم کو، تو اس میں سب نے یہ دیکھا کہ جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے کچھ اہم ترین ریمارکس سامنے آئے، اور ایسے ریمارکس جن کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر ججز سے اختلاف سمجھا گیا، اور اس کے بعد پھر مخصوص ٹویٹر اکاؤنٹس، ایسے ٹویٹر اکاؤنٹس جن کو مریم نواز فالو کر رہی ہیں، جن کو نون لیگی سوشل میڈیا سیل فالو کر رہا ہے، جو ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کمپین کرتے رہے، ان ٹویٹر اکاؤنٹس سے اب جو جسٹس عائشہ ملک ہیں ان کے خلاف گھٹیا، غلیظ اور بے بنیاد پروپیگنڈے کا آغاز کر دیا گیا۔ جسٹس عائشہ ملک بھی مستقبل کی چیف جسٹس ہیں، اور موجودہ مافیا کو، ہینڈلرز کو اور سہولت کاروں کو جہاں یہ نظر آتا ہے کہ جج ایسی آئینی اور قانونی پوزیشن لے رہے ہیں جو کہ آئینی اور قانونی پوزیشن ہے، جو حق اور سچ کی بات ہے کہ جس سے مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے، تو ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک کمپین شروع کر دی جاتی ہے، اور ایسی ہی کمپین جسٹس عائشہ ملک کے خلاف بھی کی گئی۔ اور اب ان کے حوالے سے معاملہ جب سپریم جوڈیشل کونسل میں آیا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ جو دوسرے رکن ہیں وہاں پہ وہ ہیں جسٹس سردار طارق، اور انہوں نے اپنی رائے بھجوائی کہ عائشہ ملک کے خلاف جو شکایت آئی تھی وہ مس کنڈکٹ کا کیس نہیں ہے، ایک فیصلے نے شہری پر شکایت کی تھی، اور اس پر جسٹس سردار طارق نے بھی اپنی رائے دے دی کہ یہ جناب مس کنڈکٹ کا کیس نہیں ہے۔ اور اب اس معاملے کو لے کر مخصوص ٹویٹر اکاؤنٹ سوشل میڈیا کے اوپر جسٹس عائشہ ملک کے خلاف جو بے بنیاد، جو گھٹیا اور بغض سے بھرپور جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ مکمل طور پر جھوٹا ثابت ہو گیا، اور عمران خان کے بغض کا شکار نون لیگی سوشل میڈیا سیل کو ایک بار پھر ایک اور معاملے کے اندر ناکامی ہوئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ذکر کیا جائے تو ادھر سے سگنل آ رہے ہیں کہ وہ انتخابات کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آج وہاں سے کچھ نئی شرائط بھی آئیں جو امیدواروں کو پوری کرنا ہوں گی۔ الیکشن کمپین کے دوران کچھ ترامیم انہوں نے تجویز کی جو کہ الیکشن رولز کے اندر ہیں، اور کہا گیا کہ اس پر اعتراضات آپ 7 اکتوبر کو جمع کرائیں۔ جس میں نئی کچھ چیزیں آئیں، وہ کچھ چیزیں چینج کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن کے رولز، اور سیاسی جماعتوں کو انہوں نے کہا ہے وہ اس کے اوپر اعتراض بھی کر سکتی ہیں۔ اس پر کسی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، کچھ بظاہر اچھی نظر آ رہی ہیں، کچھ کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کو اور کچھ مخصوص سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ پھنسانے کی کوشش ہے۔ بہرحال ابھی ان ٹیکنیکل معاملات میں صرف خبر میں نے آپ کو دینی تھی کہ وہاں پر تیاریاں چل رہی ہیں،
اور پھر جناب نگران وزیر اطلاعات کا بیان، جو کہ ہے تو نگران وزیر اطلاعات لیکن پیار محبت ان کا نواز شریف کے ساتھ بڑا گہرا۔ موصوف یہ فرماتے ہیں، نام میں ان کا نہیں لوں گا، ان کا نام میں لینا نہیں چاہتا، جانتے ہیں آپ کو کہ نگران وزیر اطلاعات کون ہیں۔ موصوف یہ فرماتے ہیں کہ نواز شریف کیونکہ 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں، وہ جیل توڑ کر نہیں بھاگے، تو ان سے ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو جناب آئین اور قانون کے مطابق اگر ان سے فیصلہ ہوتا ہے تو وہ پھر پاکستان پہنچنے کے بعد سیدھے جیل جائیں گے۔ آپ جس ان کی نام نہاد قسم کی محبت میں شکار ہیں اس سے نکلیے، آپ کا کام الیکشن کروانا ہے، الیکشن کروانے آپ آئے ہیں، اب دیگر معاملات کو چھوڑیے کہ جناب اس حوالے سے عدالتیں کیا کرتی ہیں یا نواز شریف کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے بدلتے بیانات کچھ کہانی سنا رہے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے بار بار وہ ذکر کر رہے تھے کہ جناب ہم تحریک انصاف کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے، الیکشن تمام تر سیاسی جماعتوں کو لڑنا چاہیے، میرے پاکستان تحریک انصاف سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بلکہ وہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ماضی کی عمران خان کے حوالے سے کہ جب عمران خان نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا تھا تو اس وقت ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کیا رد عمل تھا، اور کچھ دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف تو حصہ لے گی، یہ تو آئین اور قانون کے خلاف ہے کہ رجسٹر سیاسی جماعت حصہ نہ لے، لیکن اب بدلے بدلے سے میرے سرکار اس لیے نظر آتے ہیں کہ عمران خان اس ممکنہ ڈیل کی طرف نہیں گئے جو ان سے شرائط منوائی جانے کی کوشش کی گئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ عمران خان نے انکار کیا تو آج کاکڑ صاحب نے ایک نئی بات کر دی کہ ہم کسی کو سیاسی عمل سے نہیں روکیں گے مگر 9 مئی کے واقعات پر کارروائی ہوگی۔ جناب کیا 9 مئی کے واقعات پر آپ نے کارروائی کرنی ہے؟ تمام تر معاملات عدالتوں کے سامنے ہیں اور عمران خان یہ بات کر چکے کہ آئیں وہاں پر جوڈیشل کمیشن بنائیں، عدالتی کمیشن کے آگے میں تمام تر ثبوت رکھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات کیسے اور کیوں کر ہوئے۔ آپ کے پاس اگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں یا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف کوئی ثبوت ہیں تو آپ سامنے رکھیں، ہمارے پاس جو ثبوت ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ معاملہ پلان کیا گیا، اور اگر ایسا ہی قصور ہوتا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا تو میں نے آج آپ کے سامنے خبر رکھی کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنان یہ جو نام نہاد کیسز ان کے اوپر بنائے گئے اس سے وہ نکل رہے ہیں جب معاملات آئین اور قانون کے تحت جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اب جناب آپ کو لے کر چلتے ہیں جی ایچ کیو کے اس وقت جو ایک خود ساختہ تو کہہ نہیں سکتے، خود ساختہ ترجمان تو میں انصار عباسی صاحب کو کہا کرتا ہوں، یہ نمائندے ہیں جو پوز کر رہے ہیں کافی عرصے سے اور ٹھیک پوز کر رہے ہیں، اور اس پر کوئی ان کی وہ جیسے کہتے ہیں نا تردید بھی کسی قسم کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہیں آئی۔ میں بات کر رہا ہوں محمد علی دورانی صاحب کی، جو ماضی میں مشرف کی حکومت کے اندر خاصے ان تھے، وزیر اطلاعات بھی رہے، بڑے سافٹ سپوکن ہیں، بہاولپور سے ان کا تعلق ہے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے بھی بڑے قریب رہے، اس گروپ کا حصہ ہیں، بہاولپور کے عباسی صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کے بڑے قریبی تعلقات سمجھے جاتے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر عارف علوی سے کل انہوں نے ملاقات کی، دوسری ملاقات، اس سے پہلے بھی یہ ٹی وی انٹرویوز دے چکے کہ عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، عمران خان پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان ہیں، اور آج پھر انہوں نے دبے لفظوں کے اندر اس بات کو تسلیم کیا، ایک جگہ نہیں 2-3 ٹی وی چینلز کے اوپر، اور اب محمد علی دورانی صاحب کی جو وہ ریشو ہے ٹی وی چینلز کے اوپر آنے کی مذاکرات کے حوالے سے، وہ جو ان کا سیکوینس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، آج بھی 2-3 جگہ پر آئے، ان سے یہ بات کی گئی کہ آپ جناب کوئی پل بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کو کول ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک بار پھر اس بات کو تسلیم بھی کیا، اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا، ان کے قریبی ذرائع کے مطابق کھل کر یہ اپنی پرائیویٹ میٹنگز کے اندر اعتراف کرتے ہیں، یہاں بھی انہوں نے دبے الفاظ میں اعتراف کیا کہ یہ بات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، یہ بھی انہیں یہ بات بتا چکے ہیں کہ عمران خان اس وقت پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان ہیں، اور جو بات کی جا رہی ہے نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے یا ان کی مقبولیت کے حوالے سے، وہ جتنی بھی ہے جیسی بھی ہے وہ بہرحال عمران خان کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور اگر لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے برابری کی تو بلا شبہ عمران خان کہیں آگے ہوں گے نواز شریف سے الیکشن میں۔ اب مقبول تو وہ ہیں، قبولیت کا کیونکہ جو معاملہ ہے وہ وہاں پر کچھ سوالیہ نشانات ہیں، اور رشید صاحب نے بھی آج بات کی، انہوں نے بھی اس بات کی تسلیم کر دی، جو اس بات کی تصدیق کر دی جو یہ مزدور صحافی گزشتہ 15 دنوں سے آپ کے سامنے یہ خبر رکھ رہا ہے الحمدللہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات چل رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور کئی دوست تو اب تنگ پڑ گئے تھے، بار بار میرے تھم نیل کو دیکھ کر کہتے تھے کہ آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں اور بظاہر کچھ اور ہے،
اور میں کہہ کے تھک گیا. میں نے کہا کہ جی یہی طریقہ کار ہوتا ہے, سختیاں بھی ہوتی ہیں لیکن بیک ڈور میں مذاکرات بھی چل رہے ہوتے ہیں. سختیوں کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. ابھی بھی سختیاں آگے بھی چل کے آپ کو نظر آئیں گی. ابھی بھی یہ جو کاکڑ صاحب کا بیان ہے, جو باقی چیزیں ہیں, یہ دباؤ میں لانے کے لیے ہیں. بہرحال ہارون رشید صاحب نے اس کی تصدیق کی کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے عمران خان سے تقریباً 3 گھنٹے ملاقات کی اٹک جیل کے اندر, اور ڈیفینیٹلی وہ کچھ پیغامات لے کر گئے ہیں. اہم ترین محمد علی درانی نے بھی ان سے ملاقاتیں کیں. اس سے پہلے ڈاکٹر عارف الوی سے موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف بھی مل چکے ہیں ایوان صدر کے اندر. اس کے بعد اس سے بھی کچھ خبریں نکلی تھیں. تو بہرحال خبر یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتی ہے اپنی شرائط کے اوپر, لیکن عمران خان وہ شرائط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو آج تو کنفرمیشن تو ہو گئی اس بات کی کہ عارف الوی صاحب نے ملاقات کی ہے, لیکن اس کی تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں. اس پر ہم کام کر رہے ہیں کہ کیا بات ہوئی اور عمران خان صاحب کا کیا جواب آیا. اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی کل کی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.